बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल की हालत वाड़ा जी तो सपनू जी बड़ा बड़ा वेलकम। और आज की जो वीडियो है ना, आज मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाने लगी हूँ जो कि मेरी अपनी नन की स्टोरी है। इस नन की स्टोरी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब इसकी डेथ हुई ना, तो उस वक्त के बाद जो है हमारी पूरी ज़िंदगियाँ हम लोगों की बिल्कुल चेंज हो गई। और अभी तक हमें इस सवाल का सही से जवाब नहीं मिल सका कि उसका नन मेरी जो नन की डेथ है वो काले जादू से हुआ था, या उसके ऊपर वाकई जिन्नात का असर था, या उसको कोई दिमागी मर्ज़ था। नहीं समझ में आया कि उसके साथ हुआ क्या। जिस तरह से उसकी आनन फानन मौत हुई ना, उसने हम सबको जो है वो हिला के रख दिया। बहुत ज़्यादा हम लोग इस पर बात भी नहीं करते कि हम लोगों की तबीयत जो है ना वो ख़राब हो जाती है इस टॉपिक पे बात करके। मगर मुझे लगता है कि आज मुझे ये स्टोरी सुनानी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है ना वो यकीन नहीं आता। और बहुत से लोग अभी तक जो मुझे मिलते हैं, उसकी क्लास फेलो हो गए, उसके जानने वाले, वो मुझसे आज तक पूछते हैं कि नसरीन की डेथ कैसे हुई भाभी, नसरीन की डेथ कैसे हुई। तो मैंने कहा चलो मैं आज वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ ये हक़ाइक़ रखती हूँ, क्योंकि शायद मेरी जैसी जो स्टोरी है उसमें शायद कहीं ना कहीं आप लोगों के पास भी ये स्टोरी हो और आप लोग मुझे बता सकें कि इसकी डेथ वाकई क्या जिन्नात की वजह से हुई थी, या इसके ऊपर वाकई कोई असर था, या इसके ऊपर काला जादू कराया गया था, या इसको कोई हेल्थ इश्यूज़ थे। तो स्टोरी शुरू करती हूँ। सबसे पहले जब मैं शादी होकर आई थी तो मेरी ये वाली नन जो है ना, ये 7 क्लास में पढ़ती थी, छोटी सी थी। और उस वक्त मेरे घर में जो है ना मेरी कुल 5 नंदें थी, जिनमें से 2 शादीशुदा थी और एक की जो है वो शादी मेरे साथ हुई थी। और ये 2 नंदें बची थी। तो एक तो बड़ी थी, मैट्रिक पास थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया हुआ था, मगर जो ये वाली नन थी ना, ये सबसे छोटी थी और 7 क्लास में पढ़ती थी। शादी के बाद हम नंदों का और मेरा जो है रिश्ता बहुत ज़्यादा मज़बूत था। हम लोग दोस्तों की तरह, बहनों की तरह रहते। तो ये वाली जो थी ना, मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो मुझे अक्सर कहती थी कि ना भाभी आप ना माँ सम्मान हो। तो मैं कहती थी अबे तेरी अपनी अम्मा ज़िंदा है, मुझे क्यों इस तरह कहती हो माँ सम्मान। तो हंसने लगते थे, कहती नहीं नहीं आप मेरी माँ सम्मान हो। तो उसका रीज़न ये था कि जब मेरे ससुर की डेथ हुई थी ना, तब मेरी ये वाली नन 2.5 साल की थी, फीडर पीती थी। तो सारे के सारे बच्चों की और घर की जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड पे थी। तो मेरे हस्बैंड ही जो है ना वो घर चलाते थे। तो हम दोनों मिलकर घर चला रहे थे। इनके स्कूल की फ़ीसें और इनकी ट्यूशन फ़ीस, इनके यूनिफ़ॉर्म लाने, इनको जो करना। मेरी सास बहुत सीधी सादी खातून थी, उनको कुछ भी नहीं पता होता था कि घर में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। वो एक अपनी जो है ना लावाली दुनिया में रहती थी। तो ये लड़कियाँ मुझसे बहुत अटैच थी शुरू से। अब जब वक्त गुजरा, मैट्रिक कर लिया, इसने आगे कॉलेज में पढ़ा और उसके बाद तो एक नन की और देवर की शादी कर दी। फिर इसकी शादी की बात होने लगी, इसके रिश्ते आने लगे। उस वक्त हम लोगों ने जो है ना वो नया घर लिया था, अपने ही इलाके में लिया था। फाइनेंशियली हम लोग बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गए थे। तो जिस जगह हमने इसका रिश्ता किया था वो बिल्कुल जो है ना वो गैर लोग थे। मेरी सास नहीं राज़ी हो रही थी इसके रिश्ते पर। वो चाहती थी कि वो अपने ख़ानदान में रिश्ता करें, जबकि उस वक्त नन ने खुद स्टैंड लिया और कहा कि मैं अपने ख़ानदान में किसी से भी शादी नहीं करूँगी, मैं इस रिश्ते पर खुश हूँ। तो जब नन ने मुझे कहा कि भाभी आप जो है ना भाई से बात करें, वो कहे कि मैं यहाँ पर खुश हूँ, क्योंकि लड़का एक तो अच्छा तालीम याफ्ता था और ख़ूबसूरत था और अच्छे शरीफ लोग थे, फैमिली अच्छी लग रही थी। उस लड़के की जो थी बहनें बहुत सारी थी और लड़का जो था, ये 2 भाई थे। एक इसकी जेठानी थी जो रिश्ता लेकर आई थी और 2 नंदें आई थी। अच्छा जी, वो इस बात पे मैं नहीं जाती, ससुराल वाले तकरीबन सब एक ये होते हैं कि ये इनका ख़ानदान बिल्कुल अलग ख़ानदान था, हमारे ख़ानदान से हट के था। बज़ाहिर सब कुछ अच्छा था। हमने सास को मनाया और उसके बाद हमने इसका रिश्ता कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे फ़ादर जो बीमार है तो हम फ़ौरन शादी करना चाहते हैं। तो जिसके लिए हम लोगों ने थोड़ा टाइम लिया, क्योंकि हमने कहा कि हमने अभी घर लिया है, हमें उसमें शिफ्टिंग करनी है। उस पे हमारा बहुत ज़्यादा कर्ज़ा चढ़ा, हम एकदम घर और शादी साथ नहीं कर सकते, आप हमें 1 से 2 साल का टाइम दे दें। फिर हमने उस दौरान अपना जो घर है उसको शिफ्ट किया, घर में गए और वहाँ पर जो है हमें तकरीबन 8 से 9 महीने हुए थे। कर्ज़ा तो हमारे ऊपर बहुत आया हुआ था। इसके ससुराल वालों की तरफ से बहुत प्रेशर आया कि शादी करें, शादी करें। तो हमने जो है कुछ भी करके जो है कर्ज़ा लेकर जिस तरह भी करके अपनी नंद की जो है ना मियाँ बीवी ने शादी कराई और वो एक हैप्पी लाइफ में चले गई। उसका शौहर बहुत अच्छा था, उसको बहुत केयर करता था, ख्याल करता था, घुमाता था, उसको लेकर हनीमून पर भी गया। बहुत ही अच्छे टाइम पे उसको घुमाया फिराया, खुश रखने की कोशिश की उसने। अच्छा जी, अब यहाँ ये होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स थी उसके ससुराल में जो मुझसे वो आकर डिस्कस करती थी अपने जेठानी को लेकर, उसके बच्चों के साथ के कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हर ससुराल में हर
لڑکی کو ہوتی ہے ان لاز کے ساتھ، وہ تھوڑی تھوڑی اس کو رہتی تھی، تو اکثر آ کے مجھے بتاتی تھی، تو میں اس کو اچھے مشورے دیتی تھی کہ بہن بھائیوں کی طرح ہو، جیسے میں نے تمہارے ساتھ مل جل کے زندگی گزاری تو تم نے بھی ان کے ساتھ ایسی ہی زندگی گزارنی ہے۔ تو وہ چھوٹی سی تھی، ایج بھی کم تھی، 22 سال کی لڑکی تھی وہ، 22 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی۔ پھر اس کو تقریباً شادی کے جو ہے وہ 1 سال کے اندر اندر ہی جو ہے اس کو ایک بیٹا ہو گیا۔ بہت خوش تھی، اکثر ہمارے یہاں آتی تھی رہنے کے لیے، تو میرے بچے بہت زیادہ اٹیچ تھے، میرے جو دونوں بیٹے تھے نا، پہلا بیٹا اور میری بیٹی، وہ اس نن کے ساتھ بہت اٹیچ تھے۔ تو پھپھو کو فون کر کر کے بلاتے تھے اور پھر پھپھو کے ٹانگیں پکڑ لیتے تھے کہ اب آپ نے نہیں جانا، رہنا ہے یہاں پر۔ پھپھو پہ جان واری کرتے تھے، مگر جو پھپھو کی جان ہے نا وہ ان کے اپنے شوہر میں تھی، تو وہ اس کے بغیر ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتی تھی اپنے ہسبینڈ کے بغیر، جس پر میں اور میرے ہسبینڈ چڑھتے بھی تھے۔ ہم کہتے تھے تم کیا شادی کے بعد بالکل پرائی ہو گئی اور ہر وقت حسنین کرتی رہتی ہو، اپنے شوہر کرتی رہتی ہو۔ تو بہت زیادہ پیار کرتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، تو وہ 1 منٹ بھی اس کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ اگر رہتی بھی تھی ایک رات، ساس اکثر کہتی تھی رک جاؤ رک جاؤ، تو بڑی مشکل سے رکتی تھی اور پھر نیکسٹ ڈے بھاگ جاتی تھی۔ تو اس طرح اس کا بیٹا ہو گیا، اور بیٹے کے بعد ہمارے پاس آئی 2 دفعہ رہنے کے، 2 سے 3 دفعہ رہنے کے لیے آئی تھی، اور 1.5 سال کو اس کا بیٹا ہو گیا تھا۔ مستقل آتی جاتی رہتی تھی، مگر رکنے کے لیے بہت کم آتی تھی، جس پہ ہمارا بہت اصرار ہوتا تھا کہ تم رکو یہاں پر۔ اچھا، اس کو بہت زیادہ پیار تھا اپنی فیملی سے، یہ اپنے بھائی سے، ہم سے، مجھ سے، بچوں سے بہت اظہار کرتی تھی، آئی لو یو کے میسیجز کرنا اور یہ سب کرنا اس کی ایک عادت تھی بہت۔ میں بھی بہت اٹیچ تھی، وہ جب بھی آتی تھی نا تو مجھے لے کے کمرے میں بیٹھ جاتی تھی اور اپنے سارے جو گھر کی روٹین یا جو کچھ بھی مجھ سے شیئر کرتی تھی۔ تو ساس اکثر تپتی تھی کہ میں ماں ہوں اور آ کے تم بھابھی کے کان میں ساری باتیں کرتی ہو۔ پھر میں کہتی تھی اماں کو بتاؤ، تو کہتی تھی میں اماں کو نہیں بتا سکتی، اماں شوگر کی اور بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہے، تو میں نہیں چاہتی اماں پریشان ہوں، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں ساری باتیں، تاکہ کوئی تو میری یہ جو باتیں ہیں نا وہ سنے۔ پھر یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ اس کی کمیٹی نکل گئی ہے، عید کے قریب قریب کا ٹائم ہوتا ہے، کہتی ہے میری کمیٹی نکلی اور میں اے سی لگا رہی ہوں کیونکہ اس کا کمرہ بہت گرم ہے، اور اے سی اور فریج میں نے لیا ہے۔ تو اس کا مجھے فون آتا ہے اور مجھے کہتی ہے کہ بھابھی اتوار کو آپ لوگوں کو دعوت ہے میرے گھر، آپ لوگ آنا کھانے پر، کیونکہ میں نے فریج بھی لیا، اے سی بھی لیا، تو اے سی کی فٹنگ کے لیے مجھے بھائی سے تھوڑی باتیں کرنی ہے، تو آپ لوگ آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم سنڈے کو اس کے گھر چلے گئے کھانے پر، کافی اہتمام کیا ہوا تو اس سے بریانی بنائی ہوئی تھی، کڑھائی، کسٹرڈ، سلاد، رائتا، سب۔ تو میں کھانے سے فارغ ہو کے اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میرا اس وقت جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے حمزہ، یہ اس وقت 4 مہینے کا تھا۔ تو یہ آئی اور اس نے آ کے اس کو گود میں لیا اور خوب پیار کرنے لگی، رونے لگی، اس کو پیار کری، کہہ رہی بھابھی یہ مجھے نہیں پہچانے گا، یہ بڑا ہوگا نا، یہ مجھے نہیں پہچانے گا۔ تو میں نے کہا پاگل ایسی باتیں کیوں کرتی ہو، تمہیں نہیں پہچانے گا، اپنے پھپھو کو نہیں پہچانے گا؟ تو کہتی ہے نہیں بھابھی دیکھیں، یہ دونوں تو میرے ساتھ رہے، اٹیچ رہے، یہ مجھے نہیں پہچانے گا۔ میں آج بھی حیران ہوتی ہوں کہ وہ یہ باتیں کیوں کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بھابھی پتہ ہے میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں کہا اچھا بھائی، وہ پیار کرتی ہوں، میں تو نہیں کرتی، مذاق میں نے اس سے کہا نا، کہتی نہیں بھابھی پتہ نہیں کیوں میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ سے، بھائی سے، آپ کے بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تو یہ جملے مجھے ابھی تک اس کے جانے کے بعد بھی یاد رہتے ہیں نا، وہ بہت پیار کرتی تھی مجھ سے۔ تو اس کے آخری جملے یہی تھے بھابھی کہ یہ مجھے نہیں پہچانے گا، حمزہ نا، حمزہ مجھے نہیں پہچانے گا۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا پاگل ایسے نہیں کہتے، اور اس طرح پھر ہم لوگ کھانا وانا کھا کے، اچھا اس نے مجھے ایک بات کہنے کہ بھابھی پتہ ہے میرے نا یہاں گردن میں بہت درد ہو رہا ہے، جو یہ لیفٹ سائڈ ہوتا ہے نا کندھے کے اوپر والا، اس پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اس میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ یعنی لگی کہ کل میں نے مشین لگائی تھی تو کپڑے جو ہے میں چھت پر لے گئی تھی، تو وہاں میری نا ہاتھ میں اس میں درد ہو گیا، اس گردن میں۔ دوپہر کے ٹائم میں نے کپڑے دھوئے تھے، عصر کے ٹائم، تو میں نے کہا دیکھو تمہیں بالٹی نہیں لے جانی چاہیے تھی اوپر، تم اپنے ہسبینڈ سے کہتی یہ کام مردوں کے کرنے کے، یہاں سے اتنی اوپر تم بھی بالٹی لے کے، تو تمہارے چک آ گئی ہے، اس پہ جو ہے وہ رات کو آیوڈیکس کی یا تیل کی مالش کر کے گرم کر کے سو جانا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تھوڑی سی ڈل ڈل لگ رہی تھی، سس سی تھی، میں سمجھی شاید بخار ہے، طبیعت خراب ہے اس لیے کری۔ میں نے کہا خامہ خواہ تم نے ہمیں دعوت دی، جب طبیعت ٹھیک نہیں تھی دعوت نہیں کرنی تھی؟ کہنے لگی نہیں بھابھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میرا بڑا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کو دعوت پہ بلاتی۔ کافی دیر کہتی رہی بھابھی اور بیٹھ جاؤ، رک جاؤ، بھائی سے بولو رک جاؤ، شام تک رک جاؤ۔ میں نے کہا نہیں تمہارا بھائی نہیں رکے گا، چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کو جانا ہے کہیں کام سے، اور وہ ہمیں روکتی رہی اور ہم لوگ وہاں سے نکل آئے، ہم لوگ گھر چلے گئے۔ اچھا اس دن کے بعد نیکسٹ ڈے اس کا فون آیا بھابھی میری طبیعت بہت خراب ہے، تو میں جو ہوں نا میں کرنگی جا رہی ہوں رہنے۔ تو میں نے اس کا تم کرنگی کیوں جا رہی ہو؟ وہاں پہ اس کی بہن، اس کے ماموں، اس کے پورا خاندان جو ہے وہ میرا سسرال جو ہے وہ کرنگی میں رہتا ہے۔ کہیں گی میں کرنگی جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ تم کرنگی مت جاؤ، یہاں آ جاؤ، بچے بھی خوش ہو جائیں گے ارتضیٰ کو دیکھ کے، بچے کو دیکھ کے، تم ہمارے گھر آ جاؤ۔ کہیں گی نہیں بھابھی میں نا وہاں پر بھابھی بچے وغیرہ بھی ہیں، وہاں دیکھ لیں گے آپ کے ساتھ، حمزہ ویسے ہی آپ کو اتنا تنگ کرتا ہے، تو میں وہاں پہ جا رہی ہوں۔
میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی شکایت کی. میں نے کہا دیکھیں وہاں ماموں کے بچوں کی شادی ہے، شاپنگ شروع ہو رہی ہے، تو یہ اس کا بہانہ کر کے وہاں جا رہی ہے، یہاں نہیں آئی. دیکھیں میرے بچے کتنا اس کا انتظار کر رہے تھے کہ پھپھو آئے گی، خوش ہو جائیں گے. اچھا ہمیں پتہ چلا، میں نے یہی سوچا کہ وہ وہاں چلے گئی ہوگی، وہاں رہ رہی ہوگی. اب منگل کو جو ہے وہ میری بات ہوئی کہ میری دوسری نند کی بھی جو ہے نا بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس کو ڈائریا ہو گیا تھا، پیلیا ہو گیا تھا، تو ہمیں اس کی بھی خبر کو جاتا. میں کہا چلو میں وہاں جاؤں گی تو نسرین سے بھی مل لوں گی. اچھا وہاں جاتے ہوئے کیا ہوا، صبح 6 بجے کا ٹائم تھا کہ ہمارے دروازے پہ نا ایک عجیب سا فقیر آیا. صبح 6 بج رہے تھے، ہسبینڈ نہانے گئے ہوئے تھے، انہیں آفس جانا تھا. میں نے جب دروازہ کھولا تو ایک عجیب سا آدمی جس کے پھٹی ہوئی چپل، عجیب سے کپڑے پہنا ہوا، ٹوٹی پھوٹی سی بائک. کہنے کا باجی میری مدد کر دیں، میری بیوی کے یہاں بچہ ہوا ہے، ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، تو آپ میری مدد کر دیں. میں نے کہا کہ اچھا. کہنے کا مجھے نا میں یہاں گلی سے گزر رہا تھا تو یہاں کسی ایک آدمی کھڑے تھے، اس نے کہا کہ جو علم والا گھر ہے نا یہ آپ کی مدد کریں گے، آپ یہاں چلے جائیں. میں نے دروازہ بند کیا. میں نے کہا پتہ نہیں سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، مگر صبح صبح کا ٹائم ہے، کوئی فقیر اور اس طرح کا فقیر کہ جو لگ رہا ہے کوئی ٹھیک انسان ہے، کوئی اتنا فقیروں والا حلیہ بھی نہیں ہے، بائک پر آیا ہے اور بظاہر بھی ٹھیک لگ رہا ہے. میں نے جا کر ایک 100 روپے کا نوٹ اور ایک 500 روپے کا نوٹ یہ لے کر گئی اور اس کی طرف بڑھائے تو اس نے 100 روپے کا لینے سے انکار کر دیا. کہا کہ باجی اس میں میرا کیا، بچے بھی بھوکے، ناشتہ بھی نہیں ہوگا. میں نے اسے 500 روپے دیے، وہ لے کر چلا گیا. پھر جب ہم لوگ وہاں کرنگی جا رہے تھے تو ہماری گاڑی کا ایک بری طرح ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، جس میں میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آج کسی معجزے نے ہمیں بچا لیا. میں نے کہا دیکھیں میں نے جو صبح صبح صدقہ نکالا تھا نا، اللہ نے اس کی برکت سے جو ہے نا ہمیں اس معجزے سے نکالا. جب ہم کرنگی پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ نند نہیں آئی ہوئی، اس کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ نہیں آئی. میں نے کہا اچھا، اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ وہ آئے گی یہاں پر. پھر ہم لوگ واپس، ہسبینڈ نے مجھے گھر چھوڑا، خود آفس چلے گئے. بدھ والے دن جو ہے وہ اسی دن، ہاں منگل کی ہی شام کو میرے پاس اسی ماموں کی بیٹی کی فون آیا جو کرنگی میں رہتی ہے. اس نے کہا کہ بھابھی ہم لوگ جو یہاں نسرین کے گھر آئے ہوئے ہیں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ لوگ آ جاؤ کیونکہ ہمیں گھر واپس جانا، ہم لوگ دوپہر سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر. میں نے اپنی ساس وقت ہم لوگ نماز پڑھے تھے، نماز سے فارغ ہو گئے. میں نے ساس کو کہا کہ نسرین کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کے گھر سے ماموں لوگوں کے بچوں کے فون آئے، سب کرنگی والے وہیں پر ہیں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، چلیں ہم لوگ اس کو لے کر یہاں آ جاتے ہیں. میں، میرے ہسبینڈ اور جو ہم لوگ فوراً وہاں چلے گئے. دیکھا تو اس کی حالت ہی کچھ اور. اس نے فوراً میرا جو ہے نا وہ گلا پکڑ کے مجھے سینے سے لگا لیا اور رونے لگ گئی. جو نسرین جو پرسوں اتوار کو اتنی اچھی خوبصورت موٹی پیاری سی تھی، ابھی وہ کوئی ہڈی کا ڈھانچہ، بال اس کے بکھرے ہوئے، چہرے کی رنگت بگڑی ہوئی، اچھی پھولیا. میں بھی دھاڑے مار مار کے رونے لگی اس کی حالت دیکھ کے نا. میں نے کہا کیا ہوا اس کو، کیا ہوا؟ میں نے اس کے شوہر، اس کے سسرال والے سے پوچھا. میں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اس کو پتہ نہیں بھابھی، ہم 2 دن سے ہسپتالوں میں لے کے گھوم رہے ہیں، سارے ٹیسٹ کرا لیے، سب ٹیسٹ ٹھیک ہے. مولانا کے پاس لے گئے، اس نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اثر ہو گیا ہے، کسی جن کا اثر ہو گیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے پانی تعویذ وغیرہ دیا ہے، ٹھیک ہو جائے گی. مجھے یقین نہیں ہے، مجھے ایسے لگا جیسے اس کو کوئی دماغی مسئلہ ہے، کوئی نا نفسیاتی مسئلہ ہے. میں نے کہا کہ چلو اس کو گھر لے کر چلتے ہیں. میں نے جیسے تیسے پتہ نہیں جو بھی اس کے کپڑے میرے الماری میں سے آئے میں نے ڈالے بچے کے اس کے شاپر میں، اور اس کو لے کر ہم لوگ جو گاڑی میں بیٹھے بڑی مشکل سے اور لے کے جانے لگے. تو اس نے اپنی گردن جو ہے نا گاڑی سے پیچھے کر کے کہنے لگی، حسنین اپنے شوہر کا نام دینے لگی کہ اس کو بھی لے کے چلیں، اس کو بھی لے کے چلیں. میں نے حسنین بھائی کو فون کر کے کہا کہ دودھ کا ڈبہ اور جو فیڈر ہے وہ رہ گئی، آپ وہ لے کر آ جائیں، نسرین بہت ضد کر رہی ہے آپ کے لیے. ہم گھر لے کر آ گئے. اس نے کچھ نہیں کھایا، رستے سے ہم نے کیلے جوس وغیرہ چیزیں ہسبینڈ نے لی اس کے لیے. گھر آ کے زبردستی ہسبینڈ نے اس کو ڈانٹ ٹپٹ کے 2 کیلے کھلائے. رو رہے ہسبینڈ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے، اس کی حالت دیکھ کے. ساس رو رہی، میں بھی رو رہی. میں نے کہا پریشان نہیں ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. کھلانے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے اس نے کیلا کھایا، ایک کیلا بڑی مشکل سے کھایا. اور اچھا وہ کیا کرتی تھی، وہ بیٹھی رہتی تھی. پانی کہتی تھی، پانی تو مجھے پیاس لگ رہی ہے. جب پانی ہم دیتے تھے تو اس کی ناک اور منہ سے نکل جاتا تھا. کہتی تھی بول نہیں پا رہی تھی، منہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، جیسے اس کی آواز کسی نے بند کر دی. اشاروں میں بتاتی تھی کہ میرا نا، کبھی کبھی ہلکا سا بولتی تھی کہ میرا آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے. گردن دکھاتی تھی، وہ کہتی تھی میری آگ لگی ہوئی ہے، میرا سینہ جل رہا ہے. بس بول نہیں پاتی تھی، وہ بہت ہلکا بولتی تھی اسی طرح، آگ لگی ہے، آگ لگی ہے، میں جل رہا ہے، مجھے پیاس لگی ہے. پانی دیتے تھے تو پانی اس کی ناک اور منہ سے نکل جاتا تھا. عجیب سی اس کی حالت. ہم لوگ سب حیران تھے کہ کیا ہوا ہوا اس کو. سر تکیے پہ رکھتی تھی سونے کے لیے، اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی. کہہ رہے تھے پورے 2 راتوں سے وہ یہی کر رہی تھی کہ وہ سر تکیے پہ رکھتی تھی سونے کے لیے، کوئی چیز اس کو اٹھا کے بٹھا دیتی تھی، پھر چیخنے لگتی تھی. وہ رات اسی طرح گزر گئی. اماں نے بتایا پوری رات یہی کرتی رہی ہے، نہ کھا رہی نہ پی رہی ہے. پھر شوہر جو تھے وہ صبح، شوہر نے چھٹی کی اور اس کو دیکھتے رہے، اس کو زبردستی کچھ کھلانے کی کوشش کی مگر نہیں کھایا. میں نے اپنے دیور کو بلایا. میں نے کہا دیکھو یہ بہت بھاری ہو گئی ہے کہ اٹھتی نہیں، ہم لوگ اس کو ہاسپٹل لے کر چلتے، اس کو 2-3 ڈرپ لگے گی، اس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا، ڈرپ لگے گی صحیح ہو جائے گی.
بہت کوشش کے بعد، بہت جد و جہد کے بعد ہم نے ادھر سے میری دیور اور دیورانی نے اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے میں نے اور میرے شوہر نے اٹھایا، تو آپ یقین کریں وہ کوئی منو ٹنو بھاری ہو چکی تھی، جس کو ہم اٹھانے کی کوشش کرتے تھے وہ اٹھتی نہیں تھی، اس نے ہسپتال جانے کا بالکل وہ تیار نہیں ہوئی۔ ہم نے اس کے سر پہ جو چادر ڈالی وہ بھی اس نے اٹھا کے پھینک دی نا، اور وہ کہہ لگی میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی، مطلب بولتی نہیں تھی، مطلب نہیں گئی، وہ وزن ڈال دیا اس نے نا کہ وہ اٹھائی نہیں گئی ہم سے۔ تھوڑی دیر تک ہم بیٹھے رہے، دیور بیٹھا رہا، تھوڑی دیر بعد اس نے دیور کا پاؤں پکڑ لیا، کہا کہ آپ بھائی مت جاؤ مت جاؤ۔ میں نے کہا دیور سے آج چھٹی کر لو، دیکھو اس کی حالت دیکھو کتنا تمہیں کہہ رہی، آج مت جاؤ، اس کے ساتھ رہ لو۔ کہنے کا بھابھی مجھے کام ہے، اور وہ چلا گیا۔ اس کی کنڈیشن ایسی ہی رہی سیم، وہ یہی کرتی رہی، اٹھتی بیٹھتی، ساس بھی پریشان، میں بھی پریشان۔ ہسبینڈ کو دوپہر کا ٹائم تھا، کسی کام سے جانا تھا، اس وقت ہم نے گھر لیا تھا، تو اس کے کاغذات کے چکر میں وہ کہہ گئے میں ابھی آدھے گھنٹے میں آتا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا۔ ہسبینڈ چلے گئے، میں نے اس کو کھچڑی بنائی، کھلانے کی کوشش کی، مگر اس نے نہیں کھائی۔ طبیعت اس کی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی۔ اچھا میں اس کا بچہ جو تھا وہ بھی بہت رو رہا تھا، وہ بھی جو ہے نا ماں سے دور ہو گیا تھا، مجھ سے اٹیچ ہو گیا تھا نا، میرے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ تو میں نے اس کو فیڈر وغیرہ دیا اور دوسرے کمرے میں لے گئی سلانے کے لیے۔ اس کو سلاتے سلاتے میری بھی آنکھ لگ گئی۔ تقریباً یہ 3-4 بجے کا ٹائم تھا کہ جو کسی نے نا میرے کان میں آ کے کہا کہ سنو اٹھو، نسرین نہ مرنے والی ہے۔ میرے آج تک یہ کانوں میں آواز میری گونجتی ہے، کسی چیز نے مجھے آ کر کہا کہ اٹھو اٹھو، دیکھو نسرین مرنے والی ہے، اور میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں اٹھی، میں فوراً بھاگتی ہوئی اپنی نند کے پاس آئی تو دیکھا ساس دروازے کے باہر بیٹھی ہے، نند اندر بیٹھی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا اماں، کچھ کھایا پیا؟ اس نے اماں نے کہا نہیں۔ میں نے دیکھا اس کی سیم وہی کنڈیشن، سر تکیے پہ رکھتی اٹھ کے بیٹھتی، پھر سر تکیے پہ رکھتی اٹھ کے بیٹھتی ہے۔ میں فوراً گئی دکان سے، میں نے اس کے لیے جوس دہی چیزیں وغیرہ لی اور میں اس کے پیچھے لگ گئی۔ میرا تھی کوشش کہ یہ کچھ کھا لے۔ میں نے اس کو کھلایا، اس نے کہا بھابھی حسنین حسنین، میں نے حسنین بھائی کو فون کیا، میں نے اس کے شوہر کو فون کیا، میں نے کہا حسنین بھائی پلیز آ جائیں، اس کی حالت بالکل ٹھیک نہیں۔ کہنے لگے میں آفس میں ہوں بھابھی، میں شام تک آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا یہ مر جائے گی تب آپ آئیں گے، اس کی حالت اتنی خراب ہو رہی ہے، خدا کے واسطے آ جائیں، وہ آپ کا نام لے لے کے پاگل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بھابھی میں آ رہا ہوں۔ ان کو کال بند کرنے کے بعد میں نے نسرین کے پیچھے لگے، کچھ کھلانے کی پلانے کی نہیں۔ میں نے ساس سے کہا یہ جو اس کا پانی دیا ہوا تعویذ والا جو اس کے سر پہ ڈالنے، چلیں ہم اس کو ڈالنے کی کوشش کرتے شاید ٹھیک ہو جائے۔ ہم نے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا پانی ڈالا ہی تھا کہ اس کی جو چہرے کی رنگت ہے نا وہ بالکل بدل گئی، اس کی جو شکل ہے وہ ایک دم کالی سیاہ ہو گئی، اس کے ہونٹ کالے ہو گئے، اس کے جو دانت کے اندر کا جو گوشت ہے وہ کالا ہو گیا، اس کی زبان مطلب ایک عجیب سی شکل اس کے اوپر، جسے دیکھ کے میری سانس نے چیخ ماری نا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ میں بھی ڈر گئی کیونکہ وہ نا نسرین کی شکل بدل کے کچھ اور خلقت جیسی شکل ہو گئی تھی، اس کی عجیب سی شکل کالی سیاہ۔ میں بھی ڈر گئی، میری ساس بھی ڈر گئی۔ میں نے ساس سے کہا پریشانی، ساس روتی ہوئی جو جانماز بچھانے دوسرے کمرے میں چلے گئی چیخیں مارتی ہوئی۔ اب میں اس کے پیچھے لگ گئی، میں نے کہا نسرین، اس نے مجھے کہا، نسرین نے بھابھی بھابھی مجھے بچا لیں، اس کے یہی جملے تھے، بھابھی میں مرنا نہیں چاہتی، بھابھی مجھے بچا لو، بھابھی مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ اب اس کی آواز تھوڑی نکلنے لگی تھی، اس کی آواز کھل گئی، تعویذ کا پانی ڈالا تو اس کی آواز کھل گئی۔ اس نے کہا بھابھی مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی، بھابھی پلیز مجھے بچا لو، کہہ کے میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روتی رہی۔ میں نے کہا نسرین میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، تم یقین کرو، تم اللہ پہ بھروسہ کرو، تم کلمہ پڑھو، تم اللہ پہ بھروسہ کرو۔ پتہ نہیں کون سی طاقت میرے اندر آ گئی تھی جو میں ڈر نہیں رہی تھی یہ سب دیکھ کے۔ میں نے کہا نسرین تم کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ میں اس سے کلمے کا ورد کرواتی رہی، میں اس کو جھنجھوڑتی رہی، میں اس کے پاس سے ہلی نہیں، میں اس کو پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تم کلمہ پڑھو، تمہیں کوئی طاقت تمہیں کچھ نہیں کر سکتی، تم جوس پی کے تم کلمہ پڑھو۔ وہ کہتی رہی نہیں بھابھی مجھے بچا لے، سر پٹکتی رہی نہیں بھابھی نہیں بھابھی۔ میں نے کہا کلمہ پڑھو۔ اتنے میں اس نے ایک دم سیدھی ہوئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آواز اس کی ایک دم چینج ہو گئی، کوئی مردانہ آواز ہو گئی، میری آنکھوں میں ڈال کے کہنے لگا تو ہٹ جا یہاں سے، تجھ سے نہیں ہوگا، میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ یہ جملے اس نے نسرین نے میری آنکھوں میں غصے میں جیسے اس کی آنکھ سے آگ کے شعلے نکل لے، مجھے کہتی ہے تم ہٹ جاؤ یہاں سے، تم سے نہیں ہو پائے گا، میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ڈال کے کہا، میں نے کہا دیکھتی ہوں کہ تم کس طرح اس کو لے کر جاتے ہو، میں اس کو نہیں کچھ ہونے دوں گی۔ پتہ نہیں وہ کون سی طاقت میرے اندر تھی جو اس کے ساتھ بات کر رہی تھی، اس کے اندر کوئی چیز جو تھی اس سے میں بات کر رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے اس کی وہی کنڈیشن، مجھے بچا لو مجھے بچا لو۔ میں نے مولانا صاحب کو فون کیا، میں نے اپنے دیور کو فون کیا، مولانا کو فون کیا، میں نے کہا پلیز گھر آ جائے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ میرے دیور نے بھی وہ اسی مولانا کو جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ایک اچھا قرآن جاننے والے اور دم کرنے والے ہیں، ان کو بھیجا۔ اچھا جو پھر یہ لوگ آ گئے تو میرے جو بہنوئی ہے وہ جو تھے
نسرین کے جو شوہر تھے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کس مولانا سے آپ نے دم کروائے، مجھے اس کا نمبر دے۔ میں نے ان کا نمبر لیا، ان کو فون کیا، میں نے کہا اس کی حالت اتنی خراب ہو رہی، کہنے لگے کہ اس کے اوپر 2 جنوں کا اثر ہو گیا، ایک جن قبرستان سے اس پر چڑھا تھا اور دوسرا جن جو ہے اثر کے ٹائم یہ اوپر چھت پر کپڑے لے کر گئی تھی وہاں سے چڑھا ہے، تو یہ 2 جن ہو گئے، اب اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، یہ معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے، یہ میرے بس سے باہر کی بات ہے، اب یہ نہیں بچے گی۔ میں نے کہا آپ کیسے مولانا ہیں، آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے کیا؟ جنات اور عمل کرنے سے کیا کوئی مر جاتا ہے؟ پلیز کچھ کریں۔ انہوں نے فون کاٹ دیا۔ اب میں سمجھ گئی کہ واقعی اس کے اوپر کسی جنات کا اثر ہے اور یہ نہیں بچے گی، یہ بہت مشکل ہو گیا۔ ہم نے کہا اس کو کسی بھی طرح اسپتال لے چلتے، وہ مولانا صاحب جو دم کرنے آئے تھے وہ، اور نسرین کے شوہر، وہ میرے ہسبینڈ، ہم سب یہ سب واپس آ گئے۔ اچھا تب تک نسرین کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، بالکل بے سوت ہو گئی تھی۔ جب مولانا نے آ کے دعا پڑھنا شروع کی اس کا نام لے کے، اس کی حالت جو ہے نا بالکل خراب ہو گئی، وہ اپنے ہسبینڈ کے جو گود میں پڑ گئی۔ اب اس کو جب ہم نے اٹھایا تو وہ تھوڑی ہلکی ہو گئی تھی، اس کی ٹانگیں خط کھینچنے لگی تھی، جیسے اس کے نا ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ ہم اس کو ہاسپٹل لے گئے، کس طرح لے گئے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اسپتال لے گئے، اسپتال والوں نے کہا اس کی ڈیتھ نا رستے میں ہو گئی ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹی، شوہر پہ قیامت ٹوٹی، میں تو ہوشوں سے نکل گئی کہ جوان جہانن، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، میری آخری وقت تک اس کی آواز گونجتی رہی میرے کانوں میں کہ مجھے بچا لے بھابی، مجھے بچا لے بھابی۔ میں بس میرے دماغ میں نہیں یہی باتیں چلتی رہی کہ پتہ نہیں کس طرح ہم گھر آئے، اس کا جنازہ جو ہے وہ لے گئے، ساس پہ قیامت ٹوٹی، اس کی بہنیں پاگل ہو گئی، بہت مشکل وقت تھا ہمارے خاندان پر وہ۔ پھر اس کو جنازہ جب تھا نا تو اس کا جنازہ ہمارے گھر، اس کو کفن افن دے کے ہمیں ملوانے کے لیے لے کر آئے۔ پھر جب ملا کے جب اس کو قبرستان کی طرف لے جاتے، جب گلی کے نکڑ پہ کونے پہ پہنچا جنازہ، تو اس کے جس جنازے کے ریگ میں اس کو اٹھاتے ہیں نا، جو جالی ہوتی ہے تابوت سا جو ہوتا ہے، اس کے پٹ کھلے اور اس کا پورا جنازہ جو ہے نا وہ روڈ پر گر گیا۔ اس کا جنازہ روڈ پہ پورا ایک کوہرام مچ گیا، سب نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس کا جنازہ روڈ پر گر گیا کفن سمیت، پتہ نہیں کس طرح اس کا جالی کھل گئی، کیا ہوا؟ آج تک کبھی سنا ہے کہ کسی کا جنازہ ایسے کر کے روڈ پہ گر جاتا ہے؟ اس کا جنازہ روڈ پر گر گیا۔ اس کو پھر دوبارہ لے گئے، پھر کسی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب اس کا جنازہ گرا تو اس کے اندر سے ایک سایہ نکلا اور وہ بھاگتا ہوا گلی میں چلا گیا۔ یہ واقعات ہیں جو ہم پہ گزری، ہمارے ساتھ ہوئی۔ اب آپ بتائیں کیا واقعی اس کو جنات نے مارا، یا اس کے اوپر کسی نے کالا علم کروایا تھا جس نے اس کی جان لی، یا واقعی اس کو کوئی نفسیاتی کوئی میڈیکل پرابلم تھا؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس وقت 1.5 سال کا اس کا بچہ تھا، دودھ پیتا تھا، وہ میرے سے بہت اٹیچ ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے دے دیں، میں اس کو پالوں گی، یہ مجھ سے اٹیچ ہے۔ تو ہسبینڈ ظاہر ہے وہ خود اتنی کنڈیشن ان کی خراب، ایک تو بیوی چلے گئے، پھر بچہ، وہ بچہ لے گئے، پھر انہوں نے 2 سال شادی نہیں کیا، اس کے بعد 2 سال کے بعد بچے کی خاطر انہوں نے دوسری شادی کی، اور بہت اچھی خاتون سے شادی کی، بہت پیاری۔ آج تک یہ لوگ ہمارے گھر آتے ہیں، ان سے بھی ان کے 2 بیٹے ہوئے، اور وہ ہمارے بچے کو اپنے بچے سے بڑھ کے پیار کرتی ہے۔ میں اس کے لیے ان کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ وہ بہت خوبصورت، بہت پیاری، بہت اچھی خاتون ہے جس نے ہمارے بچے کا بہت خیال رکھا۔ کہتے ہیں نا سوتن اچھی نہیں ہوتی، مگر یہ بہت اچھی عورت ہے جس نے میرے بیٹے کو جو ہے نا بہت پیار سے رکھا ہوا ہے، بہت اچھے سے رکھا ہوا ہے، اور اچھے لوگ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اگر نسرین چلے گئی تو اس کے بچے کے لیے پریشانی ہوتی تھی، مگر اس کے بچے کو ان لوگوں نے بہت پیار سے رکھا ہوا ہے، بہت اچھے سے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے میں بہت شکریہ کرتی ہوں۔ اور باقی یہ تھی ہماری آج کی میری ٹرو سٹوری جس نے ہماری زندگیاں چینج کر دی۔ اس نے، میری ساس اسی غم میں گھل گئیں اور وہ اسی میں چلے گئیں دنیا سے۔ میرے شوہر جو ہے وہ اپنی عمر سے بہت بڑے نظر آنے لگے، ایج ایک دم ان کے اوپر نا ایج آ گیا، کیونکہ غم انہوں نے بہت لیا۔ یہ ان کے لیے بیٹی تھی، یہی کہتے تھے ایک بیٹی اللہ نے مجھ سے 6 مہینے میں لے لی، ایک بیٹی اللہ نے مجھ سے 22 سال میں لے لی، 23 سال میں لے لی اللہ نے۔ تو یہ دونوں بیٹیوں کا غم جو ہے نا وہ ہم دونوں میاں بیوی کو لیے بہت بھاری تھا۔ میرے شوہر کی تو خیر بہت کنڈیشن بہت بری تھی، میں تو پھر بھی چلے صبر کر گئی، مگر میرے ہسبینڈ کی بہت حالت خراب تھی اس ٹائم پہ۔ بس اللہ نے اس ٹائم سے بھی نکال دیا، اس وقت سے بھی گزر گئے۔ یہ لائف ایکسپیرینس ہے جو میں شیئر نہیں کرتی، مگر بہت سارے لوگوں کو شاید اس اسٹوری سے کچھ سیکھنے کو ملے۔ بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اور اس طرح کی سٹوریز آپ کے پاس ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر میں آپ کی سٹوری سنوں گی اور کوشش کروں گی سنانے کی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اپنا اللہ حافظ۔